अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर हम लास्ट ईयर की यानी 2022 जो गुजर रहा है इसकी तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इवेंट्स, डिबेट्स के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये प्रोग्राम्स हेल्पफुल हो सकते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं या जो जनरली इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक्स के अंदर। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पर। नाज़रीन, लास्ट के एपिसोड में हमने पॉलिटिकल क्राइसिस पे बात की, हमने सिक्योरिटी चैलेंज पे बात की। आज हम इकोनॉमिक पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका एक बेसिक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नाज़रीन, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन पाकिस्तान नोज़ दैट पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। मोस्ट रिसेंट जो उस क्राइसिस की डिबेट है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट डिबेट। गवर्नमेंट के ही कुछ फार्मर जो ऑफिशियल्स थे वो क्लेम करते हैं कि देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ पाकिस्तान बीइंग डिफ़ॉल्टेड, और लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कहते हैं ये डिफ़ॉल्ट खतरा अब नहीं है। लेकिन ये डिबेट का होना इटसेल्फ शो करता है पाकिस्तान का क्राइसिस जो है वो एक टिपिंग पॉइंट के ऊपर है। तो नाज़रीन, ये क्राइसिस है क्यों, शॉर्ट टर्म रीज़न क्या है, लॉन्ग टर्म रीज़न क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, इस पर हम जो है वो बात करेंगे जाकर। तो स्टार्ट करते हैं नाज़रीन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है वो बढ़ गया हुआ। नाज़रीन, पिछले ऑलमोस्ट एक साल से पर्टिकुलरली सिंस रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हमने देखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली इसी दौरान पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी हुई। उस दौरान नाज़रीन हमने देखा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डाउन स्लाइड है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ। हम पहले भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये जो डाउन स्लाइड है इट हैज़ टेकन पेस। वो क्यों हुआ नाज़रीन, अगर आप कुछ उन फैक्टर पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आर नॉट ग्रोइंग, स्टैग्नेंट अगेन। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस पिछले साल के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली कम हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं। एनर्जी प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली स्टिल हायर। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है, हमने देखा गैस की शॉर्टेज इस विंटर में सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में। और सबसे जो वरीसम पॉइंट है नाज़रीन, वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिक्लाइन करना है। जो हमारे डिप्लीटिंग, हमारे ऑलरेडी नेग्लिजिबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और उसमें भी बहुत जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं दे आर लेस दैन $7 बिलियन, जो कि पाकिस्तान के लिए एक एक्सट्रीम वरी की सिचुएशन। एज अ रिज़ल्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लेशन हमने देखा कि करेंसी की वैल्यू तो डॉलर की नहीं बढ़ रही, कहीं ना कहीं स्टेट इंटरवीन कर रही है उसके अंदर, और उसके नतीजे में दो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। एक इफ़ेक्ट तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, डिवैल्यूड हो रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, और चूँकि हम उसे आर्टिफिशियली बढ़ने नहीं दे रहे स्टेट लेवल पे, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने देखा कि जो ग्रे मार्केट है वो डेवलप होती है, जहाँ ब्लैक में लोग डॉलर्स खरीदते हैं एट अ मच हाई रेट दैन द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड इट। तो नाज़रीन, अब हम ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है पाकिस्तान का वो सिग्निफिकेंटली हाई है। तो नाज़रीन, अब वन बाय वन चलते हैं कि काजेज़ क्या हैं, हम इस सिचुएशन में पहुँचे कैसे। हम इतनी 23% की जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट का प्रोडिक्शन है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस दिस लिमिट, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा एनर्जी शॉर्टेज क्यों है, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के इश्यूज़ क्यों हैं, हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है क्यों। तो नाज़रीन, उसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म काजेज़ एंड द लॉन्ग टर्म काजेज़। तो नाज़रीन, पहले मैं अगर लॉन्ग टर्म काजेज़ पे हूँ, ब्रॉड सेंस पे बात करूँ, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वन बाय वन पे बात करते हैं। एक नाज़रीन वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इज यूज्ड टू इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज़ नॉट अ न्यू वन। ये हिस्टोरिकल क्राइसिस क्यों आते रहे, अब भी क्यों आ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का होना। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ रहे हैं पॉलिटिकल सेंस में, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहा है वो सिविल मिलिट्री डिवाइड रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के हवाले से भी बहुत सारे रोल रहे हैं। फिर विद इन सिविलियंस भी हमने देखा कि एक पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज होती रही, एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन होती रही, रादर देन पॉलिटिक्स ऑफ कंप्रोमाइज़।
اور اسی سے ملتا جلتا ناظرین سیکنڈ جو ریزن ہے دیٹ از لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ناظرین پولیٹیکل ڈیوائڈ aside, but the political leadership of Pakistan, including the other institutions, they have failed to develop a mechanism in which they might have political differences, but they must have continuity of some policies, economic policies, that would be a source of stability for those who are interested in Pakistan's economy, who are interested in investing in Pakistan's economy. تو ناظرین ہمارے یہاں جو لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے لنک کرتی ہے. دس از اندر ریزن وائی پاکستان از ناٹ ان اے گڈ اسپاٹ ٹو انویسٹ، اے گڈ اسپاٹ فار اکنامک انیشیٹیوز. اور ناظرین ایک اور بڑی وجہ جو پاکستان کے اندر رہی ہے وہ پاکستان کے جو اکنامسٹس ہیں، جو اکنامک مینیجرز ہیں، ان کی شارٹ سائٹڈ پالیسیز ہیں. دے ہیو بین ریلیکٹنٹ ٹو، دے ہیو بین انویلنگ ٹو، اینڈ دے ہیو فیلڈ ٹو go for structural reforms in Pakistan. And one of the structural reform جو چاہیے تھی اور ہے ناظرین وہ پاکستان کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں SOEs، ان کے اندر ریفارمز کی بات کی جاتی ہے. اور گریجولی اس ریفارمز کی جو ڈائریکشن ہے دیٹ شوڈ ہیو بین ٹو دی پرائیویٹائزیشن فیکٹر، اف ناٹ آل ایٹ لیسٹ لاس میکنگ جو SOEs ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے دیٹ ہیز فیلڈ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل پاکستان ریلوے، PIA جو انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز اور انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈیز ہیں، ان کے اندر گورنمنٹ کے فار ڈیکیڈس it has failed to bring any reforms in that, and it has failed to bring improvement in their governance, or that would ultimately help them privatize. But ناظرین جو سب سے کلاسیکل ایک آئی تھنک ایک ماڈل سٹوری ہے پاکستان کی گورننس کے فیلیئر کی، اسٹرکچرل ریفارمس کے نہ ہونے کی، وہ پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اور اسپیشلی پاور سیکٹر جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ان فیکٹ اٹ ہیز بیکم اے وائٹ ایلیفنٹ فار پاکستانز اکانومی. اگر آپ کرنٹلی کہا جائے پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنل اکنامک گورننس کا ایشو کہاں پہ ہے، دیٹ از آن دی انرجی سیکٹر اینڈ دا پاور سیکٹر، جہاں پہ پیپل آر پیئنگ ویری ہائی پرائسز for purchasing those energy services, but still they are not able to get it, or even though government is subsidizing it heavily. تو ناظرین پاکستان کے اندر اسٹرکچرل ریفارم جو ہے نہ ہونا ہے over the period of time, they are the reason why our problems have become chronic problems and far more intense and severe than they were before, and they will get further complicated over the period of time if structural reforms are not initiated right now. But ناظرین again structural reforms depend upon the continuity of policies by different governments. Another long term reason ناظرین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ایک پور ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انفراسٹرکچر ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان ہیز ناٹ بلڈ ہوم گرون environment to develop a knowledge based economy, an economy which sustains not on the foreign assists but rather than the domestic internal ریسورسز. ناظرین پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو ریسورس ہے جس کو ہمیشہ انڈر یوٹیلائز کیا گیا وہ ہیومن ریسورس. وی آر اے کنٹری آف 220 ملین پلس پیپل، اور پاکستان کے اندر 60% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. اور ناظرین اس یوتھ کو پراپر سکلز نہ دینا، پراپر ریسرچ کلچر ڈیولپ نہ کرنا، یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کلچر کو پروموٹ نہ کرنا، سوسائٹی کے اندر نالج بیسڈ سوسائٹی کریٹ نہ کرنا، اس کی وجہ سے ناظرین ہماری انٹرنل گروتھ نہیں ہوئی، ہماری انٹرنل جو پش چاہیے ہوتی ہے اکانومی کو لفٹ کرنے کے لیے وہ موجود نہیں ہے، اور ہمیں پھر ریلائی کرنا پڑتا ہے جو شارٹ ٹرم انجیکشنز باٹ فرام آؤٹ سائڈ. تو ناظرین ایک جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ہے، دنیا کے بہت ساری ملکوں نے ہمیں یہ سکھایا، انڈیا نے ہمیں بتایا، چائنا نے ہمیں یہ بتایا دیٹ جو ہیومن ریسورس ہے، اور ایون ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس جو ہیں، دیٹ دس از ایکسٹریملی ویلیوبل اینڈ امپورٹنٹ. ایک اور ریزن ناظرین وائی ہماری اکنامک پرابلمس ہیں کرنٹلی وہ پاکستان کے اندر کرپشن کا ہونا. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ کرپشن، کامن پرسیپشن از وی آر اونلی talking about financial corruption. No, it is also about bad decisions, untimely decisions, delayed decisions, nepotism in appointments, and similarly loss of merit. تو ناظرین فائنینشیل embezzlement سے لے کر illegal or appointments not on merit, all of these factors have contributed towards poor economic conditions of Pakistan.
کرپشن سے ناظرین دو ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کی جو لیجٹ اکانومی ہے, جو اکانومی ہے وہ گرو نہیں کر پاتی, ایک انفارمل اکانومی گرو کرتی ہے. اور دوسری ناظرین امپورٹنٹ وجہ ہوتی ہے دی انویسٹرز آر ریلیکٹنٹ ٹو انویسٹ ان کنٹری. another reason ناظرین that is lack of foreign investment in Pakistan. ناظرین پاکستان کی ہسٹوریکل اگر پالیسی میکنگ کو دیکھیں, اٹ ہیز بیسڈ آن دا شارٹ ٹرم ڈیسیژنز ٹو گیٹ لونز اینڈ ایڈ اور grants rather than asking for global investments in Pakistan. Lack of global investments is the reason why Pakistan does not have necessary infrastructure, industrial base یا نالج بیسڈ اکانومی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اکنامک ڈکلائن نظر آتا. ناظرین کسی بھی ملک کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہوتی ہے. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ناٹ اونلی برنگز دا فارن کیپٹل, موسٹ امپورٹنٹلی اٹ برنگز فارن ایکسپرٹیز اینڈ ٹیکنالوجی, اینڈ وی لیک بوتھ آف دیم, نیدر کیپٹل نار دی ٹیکنالوجی. اور لاسٹ ناظرین جو لانگ ٹرم ریزن ہے پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس کی, وہ پاکستان کے اندر ایک جو سوسائٹی ہے اور جو اسٹیٹ ہے اس کا اکنامک فوکس رہا نہیں. پاکستان ہیز آلویز بین ڈکلیئرڈ ٹو بی اے سیکورٹی اسٹیٹ, لیس فوکسڈ آن اکانومی. ریسنٹ جو فوکس ہے پاکستان کا, جو پالیسی شفٹ ہے فرام جیو اسٹڈی ٹو جیو اکنامک, دس ہیز ناٹ بین ٹریگرڈ بائی دا ریئلائزیشن that we want to have a genuine economic development. It is only because our security is being compromised because of economic decline. But a genuine, honest, effective push towards geoeconomics is still missing in Pakistan's national discourse as well as the policy makers. اب ناظرین آتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ریزن کیا ہیں. یہ جو کرنٹ کرائسس ہے پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین اس کی وجوہات بھی کچھ تو اوور لیپ کریں گی. فار ایگزامپل پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہم نے دیکھا ناظرین 2016 سے آنورڈس, ہم نے ایک بات بھی کی لاسٹ پروگرام میں پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان. ہم نے کہا 2016 سے آنورڈس پاکستان میں جب سے پاناما کیس آیا, چینج آف گورنمنٹ ہوئی, اور اس چینج آف گورنمنٹ کے بعد الیکشن ہوئے, اگین کنٹیسٹ الیکشن تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ تھی, ویک گورنمنٹ تھی. ڈفرینٹ موقع پہ اسے بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. اور اب بھی ان کی گورنمنٹ چینج ہوئی, نئی گورنمنٹ آئی, اگین نئی گورنمنٹ بھی اسٹیبل کام نہیں کر رہی بیکاز عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے ایک اسٹرانگ ایجوٹیشنل پالیٹکس آن دا وے ہے. اب تھریٹس آف ڈیزولیشن آف اسمبلی بھی ہے. آل دیز فیکٹرز آر دا ریزن وائی پاکستان از ان اکنامک ٹرمائل. سیکنڈ ناظرین بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں. ناظرین انٹرنیشنلی دو بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے. ایک ناظرین پوسٹ کووڈ اکنامک سچویشن جو ہے گلوبل سینس میں, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر انرجی پرائسز ہوئیں, ہائر انفلیشن ہوئی بیکاز آف اکنامک ریکوری. اور دوسرا ناظرین یوکرین وار ہے. یوکرین وار کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا گلوبل اکنامک کرائسس بڑھا ہے. اور یہ صرف پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس نہیں ہے, ہم موسٹ ریسنٹ ایگزامپل از بنگلہ دیش, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہائر انفلیشن جو ہے اٹ ریزلٹیڈ ان سیریس کرائسس. سری لنکا کے اندر بھی بہت سارے کرائسس رہا, ڈیفالٹ ہوا سری لنکا. اس کے بھی کچھ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز تھے, بٹ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی رول پلے کرتے رہے. یورپ از ہیڈنگ ٹورڈز ریسیشن, امریکہ از ہیڈنگ ٹورڈز ریسیشن. ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹ میں اگر آپ ناظرین دیکھیں تو چائنا کی اکنامک گروتھ بھی سگنیفیکنٹلی سلو ڈاؤن ہوتی ہے. تو ناظرین پاکستان کی اکانومی بھی امیون نہیں ہے. انفیکٹ وی آر مور افیکٹڈ بائی دا انٹرنیشنل فلکچویشنس, انٹرنیشنل ایلیمنٹ. اور چونکہ ہماری اکانومی ایسی ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے ایکسپورٹس کے اوپر, وہ ڈپینڈ کرتی ہے, ہم امپورٹس کرتے ہیں بہت زیادہ, ہم ڈومیسٹک اکانومی کم ہے, ہماری کنزیومر اکانومی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم فارن لونز اور ایڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. اور جو گلوبل اکنامک انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہوگا, ڈکلائن کرے گا اکنامک جو ہے گلوبل سینس میں, تو پاکستان کے اوپر آٹومیٹکلی امپیکٹس آئیں گے. تیسری بڑی وجہ ناظرین ہمارا انرجی کرائسس ہے. پاکستان کے اندر میں نے جس طرح کہا ناظرین, ہم نے انرجی کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی, اور اس وجہ سے پاکستان کا انرجی کرائسس جو ہے وہ ایک اس اسٹیج پہ آ چکا ہے جس کو ہم آلموسٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ سکتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ دس ریکوری ول ناٹ بی اے شارٹ ٹرم ریکوری. بٹ ناظرین امیڈیٹ شارٹ ٹرم جو ریزن ہے انرجی کا, دیٹ از دی ہائر انرجی پرائسز. اور اس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر جو انرجی پرائسز ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہمیں انکریز کرنا پڑی. اور چونکہ ہماری موسٹلی انرجی جو ہے وہ ڈومیسٹک سورسز کے بجائے امپورٹیڈ ایکسپینسو فاسل فیولز پہ بیس کرتی ہے. اور ہمارے پاس میں کچھ ایگریمنٹس ایسے کیے گئے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سرکولر ڈیٹ جو ہے
وہ بڑھا. اٹ از مور دین 2 ٹریلین روپیز ناؤ. اسی طریقے سے ناظرین جو انکریزڈ انرجی پرائسنگ ہے اور لو انرجی سپلائی اسپیشلی گیس ہے, دیٹ از ہیمپرنگ دی انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان ایز ویل. اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, امپورٹس پہ ریلائنس زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے, جاب لیسنس اور انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تیسرا اور another reason why we are in economic crisis, the short term reason is ناظرین وہ پاکستان کے اندر ہونے والی ایک سیکیورٹی ڈیٹیریوریشن. ہم نے افغانستان میں طالبان کا آنا دیکھا, ہم نے طالبان کے آنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتی دیکھی. ریسنٹلی TTP کے ساتھ ہمارے جو ٹاکس تھیں دے بروک ڈاؤن, جس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا لاسٹ, اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایز اے رزلٹ آف وچ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹر جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب ناظرین ہم آتے ہیں سولوشنز کے اوپر. What could be the possible solutions? Obviously, Nazreen, we have to take some short-term measures, and there have to be some long-term measures that we need to take in order to stabilize the economy. Short-term measures میں ناظرین 3-4 تو بڑے آسان سے اور ایزی پوائنٹس ہیں, but they are easy to explain than to actually do them. سب سے پہلا ناظرین وہ ہے IMF کے پروگرامس. ناظرین پاکستان کی اکانومی کے لیے جو شارٹ ٹرم امیڈیٹ میجر پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے ہے وہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کی کنٹینیوٹی کرنا. ناظرین رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیر از اے اسٹیلمیٹ ان ٹاکس, دیر از اے ڈیڈ لاک ان ٹاکس. IMF از ریلکٹنٹ بیکاز آف سم پری کنڈیشنز. تو IMF کے پروگرام میں واپس جانا ناظرین پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ شارٹ ٹرم میجر ہو سکتا ہے. دوسرا ناظرین جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ری اسکیجولنگ آف لونس. Obviously, Pakistan needs to build its own resources, but for the shorter term, ہمیں جو اسپیشلی فارن ایکسچینج کا ایشو ہے, ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ اس سے ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو فارن لونز ہیں اس کو ری اسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹیٹ ریلکٹنٹ ہے سو فار, لیکن کنسیڈرنگ پاکستان میں جو فلڈز آئے جس کی وجہ سے ہماری اکنامک کرائسس بڑا سگنیفیکنٹلی بڑا ہے, تو پاکستان ہیز این اپرچونٹی, دیر از اے ڈبیٹ دیٹ پاکستان شوڈ گو فار ری اسٹرکچرنگ آف لونز, at least delay it for some time so that Pakistan could get a cushion for economic reforms. تیسری ناظرین جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے اندر امپورٹس کو کرب کیا جا سکتا ہے, جس کے بارے میں اسٹیٹ آلریڈی بہت سارے کام کر رہی ہے. اور امپورٹس کرب کرنے سے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ فارن کرنسی ہے اس کو ہم جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں, ایز اے رزلٹ آف وچ ہمارے پاس ایک کوشن آ جائے گا کہ ہم ڈیفالٹ کی خطرے سے بچ سکتے ہیں. ایک اور عزیز ریزن ہے وہ ہے کرنسی اسمگلنگ کو روکنا. ناظرین بیکاز جو انٹر بینک ریٹ ہے ڈالر کا اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں گیپ بڑھتا ہے, اس کے گیپ کرنے کے 2 امپیکٹس آتے ہیں. ایک, آپ کے ملک میں پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے بیکاز دا پیپل وڈ رادر سینڈ تھرو انفارمل چینلز منی بیک ہوم رادر دین سینڈنگ اٹ تھرو دی فارمل چینلز بیکاز آف دی پرائس ڈفرینس. اور سیکنڈ ناظرین گرے اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے, گرے مارکیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں ڈالرز کی ٹریڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے, رسکنگ دی ایشو آف کرنسی اسمگلنگ. اور اسپیشلی افغانستان کے اندر چونکہ ہمارے پڑوس میں ایک میجر افغانستان کے اندر اکنامک کرائسس ہے اور افغانس نیڈ ڈالرز, تو یہاں سے کرنسی اسمگلنگ وہاں بھی ہو جاتی ہے. اور لاسٹ ناظرین جو پاکستان کے لیے ایک ہسٹوریکل سورس رہا ہے شارٹ ٹرم میجر کا, اور وہ ہے اپنے فرینڈلی اسٹیٹ سے فائنینشیل ہیلپ لینا. وی ہیو آلریڈی ٹیکن ٹو مچ فائنینشیل ہیلپ فرام اے لاٹ آف فرینڈلی اسٹیٹس اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دیم ایز ویل. قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, چائنا ہے, تو دیز فرینڈلی اسٹیٹس جو ہیں دے آر پرووائڈنگ اے کائنڈ آف ہیلپ, تو ہمیں ان کی ہیلپ ہی چاہیے شارٹ ٹرم میں. بٹ ناظرین یہاں پہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ لیں تو شارٹ ٹرم میں بھی لیں اور اسی سینس میں ہم لانگ ٹرم میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. جیسے ہم سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, ہم قطر سے انویسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, ہم UAE سے انویسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, چائنا کی انویسٹمنٹ کو انکریز کرنے کی بات کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ فرینڈلی اسٹیٹ سے جو ہے وہ بھی ایک سولوشن آ سکتا ہے. اب ناظرین آتے ہیں لانگ ٹرم سولوشنز کے اوپر. ناظرین لانگ ٹرم کازز ریکوائر لانگ ٹرم سولوشنز, اور ان میں سب سے امپورٹنٹ ناظرین سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہے. ناظرین پاکستان کا ایک بگیسٹ پرابلم جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر کے اندر بہت سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی کچھ سیکٹرز تو ایسے ہیں جن کو کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن کی, ناٹ امیڈیٹلی بٹ
آفٹر اسٹرکچرل ریفارم وی نیڈ ٹو گو فار دیئر پرائیویٹائزیشن. بیکاز جیسے میں نے بات کی پہلے انرجی سیکٹر ہے اور اسپیشلی انرجی پروڈکشن تو ہم نے پرائیویٹائز کر لی, آئی پی پیز موجود ہیں, لیکن انرجی ڈسٹریبیوشن جو سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں کافی ساری پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے, اس کے اندر ریفارمس کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین ہم جو آئل جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس کو ریفارمس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ناظرین پی آئی اے, پاکستان ریلوے, پاکستان اسٹیل, اس طرح کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر ہم ایک کنٹینیوسلی فار ڈیکیڈس لاس میکنگ میں جا رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو بلڈ an environment in which we need to go for structural reforms, and ultimately structural reforms should be intended and designed in a way to reduce the state burden on these institutions and privatize them so that we can make them more effective and profitable. اور ناظرین ایک اور جو لانگ ٹرم میجر ضرورت ہے وہ پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی آف پالیسیز اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ناظرین جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور اسپیشلی اگر میں شارٹ ٹرم میں بات کروں, الیکشنز نہیں ہوتے, ان الیکشنز کے نہ ہونے تک پاکستان از ڈیفینیٹلی ناٹ گوئنگ ٹو بی اے اسٹیبل کنٹری اینڈ ناٹ اے پوائنٹ جہاں پہ فارن انویسٹرز ول کم ان پاکستان. بٹ کیا الیکشنز گارنٹی دیتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی؟ پاکستان کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الیکشنز آر ناٹ آلویز اے گارنٹی آف اسٹیبلٹی. اٹ کوڈ بی اے اسٹیپ. تو اس کا اندر ناظرین صرف الیکشن ہونا کافی نہیں ہے, الیکشن کے ریزلٹس, دا مینر ان وچ الیکشنز آر کنٹیسٹڈ, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا بیہیویئر ٹورڈز دوز الیکشنز, دس ول آل ڈٹرمن کیا ہم اس الیکشن کی وجہ سے اسٹیبلٹی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بٹ جتنا ہم الیکشنز کو ڈیلے کریں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پرابلٹی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ناظرین لنکڈ پوائنٹ ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. کیا نئی جو گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا پی ڈی ایم کی دوبارہ ہو, کیا وہ ان ریفارمز کو, جو کرنٹ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ جو باقی ریفارمز ہیں, کیا ان کو کنٹینیو کر پائے گی؟ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان's political leadership to have a charter of economy, if not for the sake of politics, if not political leaders of those parties are willing to sign the charter of economy, at least the economic think tanks of these political parties can work out a plan which may not need a political approval, but some kind of synergy between the ideas of the economic managers of both states. Economy must not be run only by the political interest. It has to be run on the basis of economic realities as well. اور ناظرین ایک اور جو لانگ ٹرم میجر ہے وہ ہے انویسٹنگ ان دا ہیومن کیپٹل آف پاکستان. ایز اے سیڈ ارلیئر ناظرین ہمارے پاس ایک ہیوج ہیومن بلک موجود ہے, ہیومن پاپولیشن موجود ہے, یوتھ بلک ہے ہمارے پاس, اور اس یوتھ بلک کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بائی گیونگ دیم اسکلس, ٹریننگس, اورینٹنگ دیم ود دا ماڈرن ٹیکنالوجیز, اور نالج بیسڈ اکانومی کی طرف ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. اف وی ڈو ناٹ انویسٹ ان ایجوکیشن then this is something that is not going to solve Pakistan's economic problems. Ultimate economy has to be improved by the youth of Pakistan, not by external loans and aids and investments. We need to build a homegrown economic environment of economic reforms and economic development. اور لاسٹ ناظرین پاکستان نیڈ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ فارن انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جا سکے. ہمیں کرپشن کم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کی ضرورت ہے, اور ہمیں انرجی پرائسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فارن انویسٹرز کو پاکستان میں انکریج کر سکیں. بجائے فارن کمپنیز کو اسسٹ کرنے کے, سبسیڈائز کرنے کے, ہمیں پاکستان کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنانا ہے سو دیٹ دے شوڈ گیو آفرز ٹو اس انسٹیڈ آف وی گیونگ انسینٹیوز ٹو دیم. تو ناظرین اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری ڈیبیٹ کو, پاکستان کے اکنامک چیلنجز آج کے نہیں ہیں, ہسٹوریکل ہیں. اٹس جسٹ دیٹ وی آر in the worst case of this economic crisis. کیا یہ کرنٹ گورنمنٹ یا پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے؟ نو, اٹ از بیکاز آف دی لیک آف اسٹیٹ ان اٹینڈنگ دوز کرونک پرابلمس دیٹ پاکستانز اکانومی فیسڈ. اور وہی لانگ ٹرم اکنامک پرابلم جو ہیں وہ سنو بال ہوتے ہوئے آج کے اکنامک کرائسس میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ برنگز اس ٹو اے پوائنٹ, کیا یہ فکس شارٹ ٹرم میں کیے جا سکتے ہیں؟ نو. شارٹ ٹرم میں ہم اکانومی کو ایک اسٹیبل نہیں کر سکتے, ہم سسٹینیبل پاتھ پہ سے شارٹ ٹرم میں نہیں لے کے جا سکتے. بٹ اف وی ڈونٹ ٹیک اسٹیپ ناؤ تو آج سے 10-15 سال بعد ہم وہ ڈائریکشن پھر ڈھونڈ رہے ہوں گے جو ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں. تو ٹوڈیز اسٹیپس شوڈ بی بیسڈ آن ڈیسائڈنگ اینڈ کریکٹنگ دا کورس آف پاکستانز اکانومی rather than having a short fixed problems, rather than short solutions. تو ناظرین یہ جو پرابلمس ہیں
ان کا کاز بھی اور سولوشن بھی صرف پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹو دی اکنامک مینیجرز ایز ویل. I understand we are a parliamentary system. I understand we are a parliamentary democracy جس کے اندر politics entrenches into bureaucracy as well. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا دیٹ اکنامک پالیسی میکنگ شوڈ بی امیون اینڈ پروٹیکٹیڈ لارجلی فرام دا پالیٹکس آف دا اسٹیٹ انٹرنلی. پاکستان کے اندر بھی یہ بائیفرکیشن، میں اس کو اکنامک سیکولرزم کہتا ہوں، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ فار پاکستان. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کائنڈلی گیو یور فیڈ بیک، لائک دس ویڈیو، گیو یور کمنٹس، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.